अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले मेरे व्यूवर्स से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली जिस तरह इमरान खान के लिए हम सब ने आवाज़ बुलंद की थी, इसी तरह इमरान रियाज़ और मुराद सईद, ये दोनों भी हमारे बहुत कीमती सरमाए हैं। हम इन्हें खोना नहीं चाहते, हम इन्हें खो नहीं सकते। हम अरशद शरीफ को खो चुके हैं, हम ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। प्लीज़ 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 काइंडली जहाँ जहाँ जैसे जैसे आप लोग कर सकते हैं आवाज़ बुलंद कीजिए, निकलिए इमरान रियाज़ के लिए, मुराद सईद के लिए, और भी जितने एंकर्स जो भी बड़े बड़े इन्होंने गिरफ़्तार कर लिए हैं, काइंडली निकलें, अपने पाकिस्तान के लिए निकलें। बहुत ज़रूरत है हमें इस वक्त निकलने की। मेहरबानी होगी आप सबकी, प्लीज़ 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 मेरी रिक्वेस्ट सुने। इस मैसेज को जितना फैला सकते हैं, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ जहाँ आप लोग अपना किरदार अदा कर सकते हैं, काइंडली कीजिए प्लीज़। तो चलें नावल की तरफ चलते हैं। एपिसोड नंबर 24। नावल नेम दहशत हिजरान, राइटर नेम हया राजपूत। वो हल्का सा हंसी सर हिलाकर रह गई। माही की कॉल आई थी, इसने सुकून से जवाब दिया। जरजान ने गहरा सांस भरा। वो वाकई अपनी मानो को खो चुका था। इसकी मानो शरारती हाजिर जवाब डट कर खड़े रहने वालों में से थी, मगर आज इसने जवाब देने की बजाय बात पलट दी थी। दरअसल माही को कोई कॉल नहीं आई, मैंने बात करने के लिए बुलाया था। वो पेंट की पॉकेट्स में अंगूठे फंसा कर कहता, पल को रुका, मानो मैंने बाबा मम्मी को कुछ नहीं बताया कि तुम सिकंदर से नाराज़ होकर यहाँ आई हो, और तुम भी इन्हें कुछ मत बताना। सिकंदर तुम्हें लेने खुद आएगा, मुझे लेने। इसने तुमसे खुद कहा। इसकी बात का कुछ और ही मतलब समझ बैठी थी। उफ मानो, जरजान ने अपने हाथ सर पर उफ मानो जरजान ने अपना हाथ सर पर रखा। ओ आई सी, तुमने मम्मी बाबा से झूठ बोला। समझते हुए इसने आंखें सिकोड़ते हुए इसे देखा। तुम्हारे लिए। इसने कंधे उचकाए। ज़रमीन ने आईब्रोज उचकाते इसे घूरा। घूरो मत मानो। आई एम 110% श्योर कि तुमने कोई बेवकूफ़ी की है, और सिकंदर बेचारा तुम्हें लेने फिर से खुद ही आएगा, तो मम्मी बाबा को बिला वजह परेशान क्यों करना। वो जरजान को कुछ देर लब भिंचे देखती रही, फिर सर हिलाती कोई जवाब दिए बगैर अंदर की जानिब बढ़ गई। वो पीछे से इसे आवाज़ें देता रह गया। गुड नाइट, और अगर अकेले सोने से डर लगे तो मेरे रूम में आ जाना। ज़रमीन ने अर्ज़म का हाथ पकड़कर नरमी से कहा। इसकी फ़िक्र पर अर्ज़म दिल से मुस्कुरा दी। वो दोनों जो अब तक बहन की कमी महसूस करती थीं, एक दूसरे के बाइस ये कमी गोया पूरी हो गई थी। वो दोनों एक ही दिन में एक दूसरे से घुल मिल गई थीं। मानो अर्ज़म के जाने के बाद जरजान गहरी सोच में गुम बोला। ज़रमीन ने भी इसके अंदाज में जवाब दिया। तुमने ज़र प्लीज़, हज़ाम के हवाले से मुझे कोई बात नहीं करनी। इसने जरजान की बात काटी। क्यों? इसने संजीदगी से पूछा। मुझे तकलीफ़ होती है। ज़रमीन का लहजा धीमा और कर्ब ज़दा था। क्यों ख़रीदी ये तकलीफ़ खुद के लिए? वो इसकी तकलीफ़ पर तड़पा। मैंने ख़रीदी नहीं, मुझे तोहफ़े में दी गई है। ज़रमीन ने एक एक लफ्ज़ पर ज़ोर दिया। जरजान चंद लम्हे इसे देखता रहा कि वो शरारती लाबाली लड़की ऐसी मायनी खेज़ी बातें करने लगी। यू आर सच अ सिली गर्ल मानो, तुम्हें ख़ुद भी नहीं पता कि तुम क्या कर रही हो। वो इसे अफसोस से देखता बोला। वो कैसे भूल गई थी कि जरजान इसकी हर रग से वाकिफ़ था। वो कैसे ना महसूस करता कि वो कोई बेवकूफ़ी कर रही थी। मुझे नींद आ रही है, गुड नाइट। इसकी बात का जवाब देने की बजाय ज़रमीन ने उठ जाना ही बेहतर समझा, वरना वो सारी हकीकत उगल देती जो वो बताना नहीं चाहती थी। इसके साथ ही जरजान भी उठ खड़ा हुआ। मानो तुम इस दिन भी सिचुएशन से भागी थी और आज भी यही कर रही हो। मेरी मानो तो भागने वालों में से कभी नहीं रही, बल्कि डट कर मुकाबला करने वालों में से थी। जरजान ने इसे जिताते देखकर पीछे से कहा।
اس کی بات سن کر وہ رک گئی مگر مڑی نہیں۔ میں اب بھی ویسی ہی ہوں، بس کچھ ڈسٹرب ہوں، وہ سرعت سے کہتی وہاں سے چلی گئی۔ زرجان تھک کر واپس بیٹھ گیا۔ یا اللہ، میری مانو کو واپس پہلے جیسا کر دیں۔ اس کے اور سکندر کے درمیان جو بھی ٹینشن چل رہی ہے وہ جلد سے ریزالو ہو جائے۔ وہ دل ہی دل میں اس کے لیے دعا گو تھا۔ اس لڑکی کو کئی بار دیکھا گیا ہے اس کے ساتھ۔ لمبے قد والا دبلا پتلا آدمی ایک تصویر ٹیبل پر رکھ کر سامنے بیٹھے اینک والے شخص سے مخاطب تھا۔ کیا لگتی ہے یہ اس کی؟ اینک والے شخص کی آواز کافی کرخت تھی۔ بیوی۔ دبلے پتلے شخص کے چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ تھی۔ کیا پروگرس ہے پھر؟ اب کے اینک والے شخص کے چہرے پر پر اصرار مسکراہٹ تھی۔ آج وہ جرمنی جا رہا ہے اور پیچھے صرف گارڈز بچتے ہیں، دبلے پتلے آدمی نے خبر دی۔ اینک والے شخص کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ خوب، اپنا جال بچھا دو۔ اس نے کب سے ہاتھ میں پکڑے سگار کا گہرا کش بھرا۔ دبلا پتلا شخص سر ہلاتا خباثت سے مسکرا دیا۔ زرجان، ابھی اسی وقت میرے آفس میں آؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ابھی زرجان کو یونی سے آفس آئے آدھا گھنٹہ ہوا تھا کہ اسے عالم خان کی کال موصول ہوئی۔ عالم خان نے گل رخ کو تمام حقیقت سے آگاہ کر دیا تھا۔ انہیں ارزم بہو کے روپ میں دل و جان سے قبول تھی اور یہ بھی جانتی تھیں کہ زرجان کبھی انکار نہیں کرے گا۔ عالم خان نے اسے اسی سلسلے میں اپنے آفس بلایا تھا۔ السلام علیکم بابا جان، خیریت؟ عالم خان کے اشارے پر وہ کوٹ کے بٹن کھولتا بیٹھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ اس سے کس حوالے سے بات کرنے والے تھے۔ اگر میں تم سے کچھ مانگوں تو مجھے انکار تو نہیں کرو گے؟ انہوں نے کچھ توقف بعد آگے ہو کر ٹیبل پر دونوں ہاتھ رکھ کر انگلیاں باہم پھنسائیں۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا؟ سب آپ کا ہی ہے، آپ بس حکم کریں، اس نے سرعت سے جواب دیا۔ اس کی فرما برداری پر وہ دھیرے سے مسکرائے۔ مجھے یقین ہے کہ تم میرے ہر حکم پر سر جھکاؤ گے، لیکن یہاں معاملہ تمہاری زندگی کا ہے۔ ان کی بات پر اس نے الجھ کر انہیں دیکھا۔ عالم خان نے ایک نظر اسے دیکھتے ہوئے اپنے سامنے کھلے لیپ ٹاپ کا رخ زرجان کی جانب موڑ دیا۔ زرجان نے ٹھٹکتے ہوئے ایک نظر کھلی ہوئی میل پر ڈالی اور دوسری عالم خان پر، جنہوں نے آنکھوں کے اشارے سے اسے پڑھنے کا اشارہ کیا۔ میل پڑھ کر وہ ساکت رہ گیا۔ جہاں ان کی وفات کا اسے دلی دکھ ہوا تھا، وہیں ان کی آخری خواہش جان کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا تھا۔ اب تم جان گئے ہو تو اس بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے لیپ ٹاپ بند کر کے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ اس کے سوال پر غائب دماغی سے انہیں دیکھتا رہا۔ اسے خاموش دیکھ کر وہ نرمی سے گویا ہوئے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ زندگی بھر کا فیصلہ ہے، اسی لیے چاہتا ہوں کہ تم اپنی پوری رضامندی سے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ ارزم بہت اچھی سلجھی ہوئی بچی ہے، مجھے پورا یقین ہے کہ تم اس کے ساتھ بہت خوش رہو گے۔ وہ کہہ کر اسے سننے کے لیے ایک بار پھر خاموش ہوئے۔ اسے اپنے باپ کی کسی بات سے اختلاف نہیں تھا، بس دل میں ایک کسک تھی جسے وہ چاہ کر بھی مٹا نہیں پا رہا تھا۔ بابا جان، آپ کا ہر حکم سر آنکھوں پر، مگر میں اسے کیسے تحفظ دوں گا جب میں اپنی بہن کو ہی نہیں دے سکا؟ مانو میرے ساتھ رہتے ہوئے بھی غیر محفوظ تھی، کسی اور کے تحفظ کی محتاج تھی۔ بابا جان، میرا اتنا مورال نہیں ہے کہ میں کسی مجبور لڑکی کو یہ یقین دلا سکوں کہ میں اسے مکمل تحفظ فراہم کر سکتا ہوں۔ وہ دھیمے کانچ سے لہجے میں بولا۔ اس کی بات سن کر عالم خان ساکت رہ گئے۔ ان کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ وہ کس مینٹل سٹیٹ سے گزر رہا ہے۔ وہ اب تک یہی سمجھتے آئے تھے کہ چونکہ زرمین کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ بہت زیادہ تھی تو اس کے سبب اداس رہتا ہے، مگر انہیں قطعی خبر نہیں تھی کہ اس کے بجھے رویے کے پیچھے یہ وجہ ہوگی۔ زرجان، مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ تم اپنے دماغ میں یہ سب بھرے بیٹھے ہو، وہ بھی پچھلے 7 ماہ سے۔ مجھے لگا تھا یہ زرمینے کی اداسی ہے، مگر مجھے اگر ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ تم یہ سب سوچتے ہو
تو تمہارا دماغ پہلے ہی درست کر دیتا۔ میں تو تمہیں بہت میچیور سمجھتا تھا، لیکن تم اب تک بچوں والی سوچ پر ہی اٹکے ہوئے ہو۔ وہ خود اذیتی اور نیگیٹیوٹی کہاں سے سیکھی تم نے؟ تم تو ایسے نہیں تھے۔ ان کا لہجہ کچھ برہم اور خفا سا تھا۔ زرجان کو شرمندگی نے آن گھیرا۔ یہ سب جو ہوا اسے ایسے ہی ہونا تھا۔ دیکھو زر، اگر میں بھی تمہاری طرح سوچتا کہ میں اپنی بیٹی کو ہی تحفظ فراہم نہیں کر پایا تو اس حساب سے مجھے تم سے اور رخ سے بھی دستبردار ہو جانا چاہیے تھا، اور پھر اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے ہماری زرمینے کو کسی بھی بری صورتحال کا شکار نہیں ہونے دیا، بلکہ اپنے ایک بندے کے ذریعے اس کو بچا لیا۔ سوچو، اگر سکندر یہ سب نہ کرتا تو آج حالات کہاں ہوتے؟ وہ اب نرمی سے اسے سمجھا رہے تھے۔ اللہ نے ہر کام کے لیے بندے مختص کر رکھے ہیں۔ جو کام جس کا ہوتا ہے اسے ہی کرنا ہوتا ہے۔ کوئی دوسرا چاہ کر بھی وہ کام نہیں کر پاتا۔ تم اس کام کے لیے چوز نہیں کیے گئے تھے، بلکہ اس کے لیے سکندر کا انتخاب ہوا تھا۔ سو ڈونٹ بلیم یور سیلف۔ ہاں، مگر جو کام تمہارے لیے چنا گیا ہے اسے ضرور کرو، تمہیں سکون ملے گا، اور یہ منتشر سوچیں بھی خود ہی دماغ سے نکل جائیں گی، اور تم پر کوئی زور زبردستی نہیں کر رہا۔ سو ٹیک یور ٹائم بیٹا۔ فون کال کی آواز پر وہ رکے۔ اچھی طرح سوچ کر مجھے جواب دینا۔ ان کی آواز نرم تھی مگر لہجے میں ایک تنبیہ تھی۔ اپنے آفس میں واپس آ کر وہ ان کی باتوں پر گہرائی سے غور کرنے لگا۔ اسے ادراک ہوا کہ وہ واقعی نیگیٹیوٹی سے کوسوں دور تھا۔ پھر بھی ایسی سوچ اس کے دماغ میں گھر کیے ہوئے تھی۔ وہ آج اپنی سوچ پر شرمندہ ہو رہا تھا۔ وہ اس کو باپ کی خواہش پوری کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا۔ اسے ارزم سے کوئی پہلی نظر کی محبت نہیں ہوئی تھی، بس وہ اچھی لگی تھی۔ وہ پہلی لڑکی تھی جس کی جانب زرجان عالم خان خود متوجہ ہوا تھا۔ 1 گھنٹہ مسلسل سوچتے رہنے کے بعد وہ جا کر ان کے فیصلے پر سر جھکا چکا تھا اور اپنے رویے کی معافی بھی مانگ لی تھی۔ اس کی فرما برداری پر وہ نہال ہوئے بغیر نہیں رہ سکے تھے۔ زرجان انہیں عزیز تو تھا ہی، مگر جس طرح ہر دفعہ وہ ان کی بات مان کر انہیں عزت بخشتا تھا، یہ چیز ان کا سر فخر سے بلند کر دیتی تھی۔ زر، میں تمہیں بتا نہیں سکتا کہ تم نے مجھے کتنا زیادہ خوش کیا ہے۔ تمہاری یہی عادت، یہی فرما برداری تمہیں سب سے نمایاں کرتی ہے۔ اللہ تم جیسا بیٹا ہر والدین کو دے۔ بیٹے نعمت ہوتے ہیں، لیکن تم میرے لیے رحمت ہو۔ انہوں نے خوشی سے اسے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ نہیں بابا جان، آپ مجھے مغرور کر رہے ہیں۔ آپ پورے حق سے کبھی بھی مجھے حکم کر سکتے ہیں، میں کبھی انکار نہیں کروں گا۔ تھینکس بابا کی جان۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اسے پھر سے گلے لگایا۔ وہ حقیقتاً دل سے خوش تھے کہ اللہ نے انہیں فرما بردار اولاد سے نوازا تھا۔ اذلان، زرجان اور زرمین تینوں نے کبھی ایسا کچھ نہیں کیا تھا جس پر عالم خان یا گل رخ کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا۔ وہ اولاد کے معاملے میں خاصے خوش قسمت رہے تھے۔ انہوں نے ارزم سے اس سلسلے میں پہلے ہی بات کر لی تھی۔ وہ اپنے باپ کی آخری خواہش پر خاموشی سے سر جھکا گئی تھی، لیکن عالم خان نے اسے تسلی دلائی تھی کہ زرجان اسے خوش رکھے گا۔ آپ بالکل مجھے زرمینے کی طرح عزیز ہو میری بیٹی۔ اگر مجھے ذرا سا بھی خوف ہوتا کہ زر آپ کو خوش نہیں رکھ پائے گا تو میں یہ بات کبھی نہ دہراتا۔ ہمدان کی خواہش سے زیادہ مجھے میری بیٹی کی خوشی عزیز ہے۔ میں آپ کے حوالے سے زرجان کی جانب سے بالکل بے فکر ہوں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے سے جڑے ہر رشتے کو پورے خلوص و محبت سے نبھاتا ہے۔ وہ میری بیٹی کو بہت خوش رکھے گا، کبھی کوئی تکلیف نہیں آنے دے گا۔ اس کی ضمانت میں خود دیتا ہوں، اور اگر کبھی اس سے کوئی شکایت ہو مجھے بتانا۔ میں اس سے پہلے آپ کا باپ ہوں، اوکے؟ انہوں نے نرمی و شفقت سے کہتے اس کے سر پر دست شفقت رکھا۔ ارزم کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ اس کی شکایتیں آ کر مجھے لگانا،
پھر دونوں باپ بیٹی مل کر اس کے کان کھینچیں گے۔ انہوں نے ماحول کی کثافت کم کرنے کو مزاح کا سہارا لیا۔ ان کی بات پر وہ جھمپی ہوئی ہنسی ہنس دی۔ زرجان اور زرمین دونوں ٹی وی لاؤنج میں شیشے کی میز کے گرد نیچے قالین پر بیٹھے اسکریبل کھیل رہے تھے۔ ان سے کچھ فاصلے پر گل رخ ٹی وی دیکھ رہی تھیں۔ ارزم کو آتے دیکھ کر زرمین نے اسے بھی کھیلنے کی آفر کی۔ آ جاؤ ارزم، مل کر اس برفا مانو تم نے یہ غلط کر دیا۔ زرجان نے بروقت اسے درمیان میں ہی ٹوک دیا تھا۔ وہ ارزم کے سامنے ہی زرجان کو برفانی لنگور کہنے والی تھی، جس سے باز رکھنے کو زرجان نے اس کی بات درمیان میں کاٹی تھی۔ اچھا میں دیکھتی ہوں ارزم، تم تو آؤ نا، اس نے زرجان کو لاپرواہی سے جواب دیتے ارزم کو ہاتھ کے اشارے سے بلایا۔ ارزم کو یوں زرجان کے ساتھ کھیلنا عجیب لگ رہا تھا، مگر زرمین اتنی محبت سے بلا رہی تھی کہ وہ انکار نہ کر پائی اور آ کر زرمین کے ساتھ زرجان کے بالکل سامنے بیٹھ گئی۔ زرجان نے ایک نظر اسے دیکھا۔ اس کے سر پر اب تک بینڈیج لگی ہوئی تھی، جو دوپٹہ لینے کے سبب صرف پیشانی پر ہلکی سی نمایاں ہو رہی تھی۔ چہرے کی پہلاہٹ کم ہو کر چہرہ پھر سے گلابی ہو گیا تھا۔ ارزم کو ایک نظر دیکھنے کے بعد وہ پھر سے گیم کی جانب متوجہ ہو گیا۔ گل رخ نے تینوں کو دیکھا جو ہنستے مسکراتے گیم کھیلنے میں مصروف تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے نظریں واپس ٹی وی اسکرین کی جانب موڑ لیں۔ جھوٹے، یہ ورڈ ڈکشنری میں نہیں تھا۔ زرمین نے روہانستے ہوتے زرجان کو لتاڑا۔ تمہاری ڈکشنری کا تو پتہ نہیں کب اپ ڈیٹ کی تھی، مگر میری ڈکشنری بالکل اپ ڈیٹ ہے جنگلی بلی، اس نے چڑھانے والے انداز میں مسکرا کر کہتے ہوئے لفظ مکمل کیا۔ تم برفانی لنگور کہیں کے، بڑے آئے مجھے جنگلی بلی کہنے والے۔ بات سٹوپڈ ڈکشنری کی نہیں ہے، لوزر، تم نے چیٹنگ کی ہے اور اب میں تمہارے ساتھ نہیں کھیلوں گی، اس نے خفگی سے کہتے گیم ہی الٹ دی۔ مانو اگر تم نے دوبارہ برفانی لنگور کہا تو اپنے انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، اس نے آئی بروز اچکاتے ہوئے زرمین کو وارننگ دی۔ وہ دونوں گیم چھوڑ کر ہمیشہ کی طرح چھوٹے بچوں کی مانند لڑ رہے تھے اور ارزم ان کی نوک جھوک پر بمشکل مسکراہٹ دبائے بیٹھی تھی۔ میری زبان جو مرضی کہوں، تمہیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں، ٹھیک کہا نا ارزم، یہ بالکل برفانی لنگور جیسا لگتا ہے نا، اس نے ضدی بچے کی طرح ہٹ درمی دکھاتے ہوئے ارزم کو بھی اپنا ہم خیال کرنا چاہا۔ ارزم اس سوال پر بری طرح گڑبڑا گئی۔ زرجان نے زرمین کو گھورتے ہوئے ارزم کو دیکھا جو زرجان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ نظریں ملنے پر ارزم نے سٹپٹا کر نظریں جھکا لیں اور زرجان خان بنگش اسی منظر کا قیدی ہوا تھا۔ ارزم کے چہرے پر پھیلے حیا کے مبہوت کر دینے والے رنگ دیکھ کر جان لیوا مسکراہٹ خود بخود ہی زرجان کے لبوں پر پھیلی۔ زرمین جو ارزم کے جواب اور زرجان کے جوابی حملے کا انتظار کر رہی تھی، زرجان کو دل نشینی سے ارزم کو دیکھتے ہوئے مسکراتا پا کر ٹھٹکی اور ارزم کو دیکھا جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ ہیزل گرین آنکھوں میں شرارت کی چمک ابھری اور سرخ لبوں پر دلکش مسکراہٹ پھیلتی دونوں گالوں میں گڑھے بنا گئی۔ وہ مسکراتی ہوئی کھڑی ہوئی اور دونوں بازو پھیلاتے ہوئے ہوٹنگ کی۔ اس کی ہوٹنگ پر جہاں زرجان ہوش کی دنیا میں واپس آیا تھا، وہیں ارزم اور گل رخ بھی ان کی جانب متوجہ ہوئی تھیں۔ دیکھو زرجان، عالم خان کو طوفانی محبت ہو گئی ہے، وہ بھی اس کی بات مکمل ہونے سے قبل زرجان نے سرعت سے اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے اس کے منہ پر سختی سے ہاتھ جمایا۔ یہ بس یوں ہی بولے جا رہی ہے، نیور مائنڈ، میں ابھی اس کا علاج کر کے آتا ہوں۔ وہ ارزم کو اور اپنی ماں کو معذرت خواہانہ انداز میں کہتا اسے اپنے ساتھ تقریباً زبردستی باہر لے آیا۔ باہر لان میں وہ اسے شیڈز کے نیچے لے گیا۔ اخیر دسمبر کی سرد ترین راتیں شروع ہو چکی تھیں۔ برف باری معمول کے مطابق جاری تھی۔ سردی کی شدت سے دونوں کے گال اور ناک سرخ ہو رہے تھے۔ مانو تم پاگل ہو گئی ہو، وہ باہر آ کر اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر دھیمے لہجے میں ہر لفظ پر زور دے کر بولا۔
تم پاگل ہو گئے ہو ارزم کی محبت میں، اس نے جتانے والے انداز میں ترکی بترکی جواب دیا۔ ایسی بات نہیں ہے بے وقوف، اس نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ وہ جانتا تھا کہ اب زرمین اس کا خوب ریکارڈ لگائے گی۔ اچھا، تو پھر کیا اس کا اسکیچ بنانے کے لیے اسے اتنے غور سے دیکھ رہے تھے؟ زرمین نے سر ہلاتے ہوئے آئی بروز اچکائیں۔ زرجان نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دیا۔ پاگل لڑکی، اس نے ہنستے ہوئے زرمین کے سر پر پیار بھری چپت لگائی۔ مجھے اس سے کوئی محبت نہیں ہوئی، بس وہ مختلف ہے اور شاید مجھے اچھی بھی لگتی ہے۔ زرجان نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کندھے اچکاتے صاف گوئی سے کام لیا۔ اس کی کنفیوز سی بات پر زرمین ہنس دی۔ تمہیں واقعی محبت ہو گئی ہے، اسی لیے بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو۔ وہ ہنس کر گویا ہوئی۔ زرجان کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر سلی گرل کہتا خود بھی اس کے ساتھ ہنسنے لگا۔ کیا کر دیا اب ہماری سلی گرل نے؟ پیچھے سے آتی آواز پر دونوں حیرت سے مڑے۔ لالا! وہ دونوں حیرت و خوشی سے ان کی طرف بڑھے۔ زرمین جا کر اذلان کے سینے سے لگ گئی۔ اذلان کے ساتھ کھڑی زارا زرمین کے بچوں والے انداز پر مسکرا دی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ اور یہ کیسا ہے؟ زرجان نے زارا سے خیریت دریافت کرتے ہوئے اس کی گود میں موجود زرک کے پھولے ہوئے گال چومے۔ لالا کا بچہ کیسا ہے؟ اذلان نے زرمین کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے زرجان کو بھی ساتھ لگایا۔ اینی، اٹس ناٹ فیئر، یو ڈڈنٹ ایون لک ایٹ می۔ زرک کی خفگی بھری آواز پر وہ نہال ہوتی زارا سے ملتی اس کی گود میں چڑھے زرک کی جانب متوجہ ہوئی۔ او مائی کیوٹ لٹل پرنس، زرمین نے پچکارنے والے انداز میں کہتے اس کے گال چومے اور اسے زارا کی گود سے لینے لگی تھی کہ بروقت زرجان نے زرک کو اٹھا لیا۔ تم بس لالا کو سلام کرو اور ان سے سلام لو، ہمیں تمہارے پیار کی ضرورت نہیں ہے، کیوں زرک؟ اس نے زرمین کو چڑھاتے ہوئے اپنی گود میں موجود زرک کے گال کے ساتھ اپنا ناک مس کرتے پوچھا۔ اس کی بات پر زرک نے سر اثبات میں ہلایا۔ زارا اور اذلان اندر جا چکے تھے۔ مجھے دو، اس نے زرجان کو گھورتے ہوئے زرک کو اپنے سے لینے کے لیے بازو بڑھائے۔ کیوں دوں؟ یہ صرف میرا زرک ہے، تم اس سے دور رہو جنگلی بلی، اس نے پیچھے ہو کر کہتے ہوئے اسے مزید چڑھایا۔ زرک، مائی پرنسس، کم ٹو می مائی پسٹیشیو۔ زرمین نے زرک کو دیکھتے بازو اس کی جانب بڑھائے۔ زرک نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر زرجان کو دیکھا۔ وہ اس بات پر ناراض تھا کہ وہ پہلے اس سے کیوں نہیں ملی، مگر ایک 5 سال کا بچہ کہاں تک ناراضگی دکھا سکتا تھا۔ نہیں، ہم نے نہیں آنا کیونکہ ہم ناراض ہیں آپ سے۔ آپ پہلے کیوں نہیں ملی ہمیں؟ زرجان نے زرک کو پگھلتے دیکھ کر اس کا چہرہ اپنی جانب کرتے زرمین کو مزید غصہ دلایا۔ زرمین نے زرجان کو گھورا، اس نے بازو ہنوز بڑھائے ہوئے تھے۔ I am extremely sorry زرک، my love, please forgive me۔ زرمین نے معصوم روحانسی شکل بناتے ہوئے کہا تو زرک نے فوراً اپنے چھوٹے چھوٹے بازو زرجان کی گردن سے ہٹا کر اس کی جانب کرتے ہوئے جھکا۔ زرمین نہال ہوتی اسے زرجان کی گود سے لیتی اس پر جتاتی نظر ڈالنا نہیں بھولی تھی۔ زرمین نے اس کے دونوں گال شدت سے چومے۔ زرک ہنستے ہوئے اچھلا تو زرمین ان بیلنس ہو گئی۔ زرجان نے فوراً دونوں کو پکڑ کر سنبھالا۔ کس نے کہا تھا اٹھانے کو؟ پہلے خود تو بڑی ہو جاؤ مانو۔ زرجان نے فکر سے کہتے اسے پکڑ کر بٹھایا۔ بڑی ہو تو گئی ہوں، مزید کتنی بڑی ہو جاؤں؟ وہ خفگی سے بولی۔ سلی گرل، مجھے تمہاری اور زرک کی فکر ہے، اگر تم دونوں کو کچھ ہو جاتا تو؟ مجھے بھی زرک کی فکر ہے، اس نے خفگی سے کہتے ہوئے زرک کو اپنے ساتھ لگایا۔ وہ ابھی تک زرمین کی گود میں تھا۔ آئی نو، بٹ مجھے تمہاری بھی فکر ہے کیونکہ تمہیں خود اپنی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کے لہجے میں زرمین کے لیے پریشانی و فکر تھی۔ سے سوری ٹو ہر جان، زرک نے زرمین کے چہرے پر خفگی دیکھ کر زرجان کو کہا۔ وہ زرمین کو آنی اور زرجان کو جان کہتا تھا۔ اس کی بات پر زرمین نے حیرت سے مسکراتے ہوئے اسے پیار کیا، جبکہ زرجان نے حیران ہو کر دیکھا تھا۔
دونوں کی حیرت بجا تھی کہ وہ کبھی کسی ایک کی سائیڈ نہیں لیتا تھا بلکہ دونوں کو ایک جیسا پیار کرتا تھا، مگر آج اس نے زرمین کی سائیڈ لے کر زرمین کو بے حد خوش اور زرجان کو منہ بنانے پر مجبور کر دیا تھا۔ زرجان نے ایک خواصی نظر اس کے پھولے گالوں والے سرخ چہرے پر ڈالی۔ باہر برف باری پورے زور و شور سے جاری تھی۔ سردی سے بچنے کے لیے اسے وائٹ فلیس ڈاؤن جیکٹ، بلیو انسولیٹڈ سنو پینٹ، وائٹ گرم اونی مفلر، وائٹ اور بلیو اونی گرم ٹوپی، ہاتھوں میں گلوز، پیروں میں آئس بوٹ پہنے ہوئے تھے۔ سردی کی وجہ سے اس کے گالوں ناک سرخ ہوئے تھے، کالے سیاہ بال ٹوپی سے نکل کر ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے، سیاہ چمکدار آنکھوں میں خفگی کے گہرے رنگ نمایاں تھے۔ زرجان اسے کچھ دیر دیکھتا رہا اور وہ معصوم شکل بنا کر زرجان کو۔ اس کی معصوم شکل دیکھ کر زرجان کی خفگی پل بھر میں ہوا ہوئی۔ زرجان نے آگے ہو کر اس کے گال چومے، وہ ہنس دیا۔ ہنستے ہوئے اس کے بھی دونوں گالوں میں زرجان اور زرمین کی طرح گہرے ڈمپل پڑتے تھے۔ جان کی جان، اگر ایسی معصوم شکل بنا کر کہو گے تو میں 100 دفعہ بھی سوری کہہ دوں گا۔ I'm really very sorry زرق کی ڈیئرسٹ آنی۔ زرجان نے کانوں کو ہاتھ لگا کر کہتے ہوئے زرمین کو شرارتی نظروں سے دیکھا۔ زرمین ہنس دی۔ اپنی آنی کو ہنسا دیکھ کر وہ بھی مسکراتا ہوا ان دونوں کے ساتھ باتوں میں مشغول ہو گیا۔ السلام علیکم امی۔ اذلان اور زارا نے یک زبان انہیں سلام کیا۔ وہ جو ارزم سے بات کر رہی تھیں، اذلان کی آواز پر حیرت و خوشی سے مڑیں اور دونوں کو ایک ساتھ اپنے ساتھ لگایا۔ ارزم نے آج زرجان کی آنکھوں میں ایک الگ ہی سی چمک دیکھی تھی۔ وہ اسی بارے میں سوچ رہی تھی کہ ان کی آواز پر چونکی۔ اوہ میرے خدایا، میں نے تو تم دونوں کو کتنا یاد کیا تھا، انہوں نے باری باری دونوں کی پیشانی چومتے بھیگے لہجے میں کہا۔ میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا ممی، مگر اذلان کو بزنس سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ اذلان اسے دیکھ کر رہ گیا جس نے آج بھی آتے ساتھ سب سے پہلے اس کی شکایت درج کروائی تھی۔ ممی اس دفعہ تو میں انہیں پہلے ہی بتا کر آئی ہوں کہ جلدی واپس نہیں جاؤں گی۔ زارا نے ان کے ساتھ بیٹھتے ہوئے ایک نظر دائیں جانب بیٹھی خوبصورت لڑکی کو دیکھا جو سر پر سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھی اور پیشانی پر بینڈیج تھی۔ اس کی نظروں میں سوال دیکھ کر گل رخ نے اس کا تعارف کروایا۔ عزیز زارا، یہ میری بیٹی ہے ارزم اور زرجان کی ہونے والی بیوی۔ انہوں نے ارزم کو اپنے پاس بلاتے محبت سے اس کا تعارف کروایا۔ گل رخ کی آخری بات پر ارزم کے چہرے پر سرخی دوڑ گئی۔ یہ بلش کر رہی ہے، کتنی انوسینٹ ہے۔ زارا نے اس کے سرخ ہوتے چہرے کو نرم مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے پیار سے اس کا گال چھوا تو وہ مزید جھمک گئی۔ ویلکم ٹو فیملی بیٹا۔ اذلان نے بالکل زرمین کی طرح اس کے سر پر پیار دیا۔ لالا آپ کے 4 بیٹے ہو گئے ہیں اب۔ زرمین نے اندر داخل ہوتے اس کی بات سن کر مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ زرجان اور زرق بھی زرمین کے پیچھے ہی اندر آئے تھے اور آتش دان کے پاس پڑے کاؤچ پر جا بیٹھے تھے۔ اذلان کی آنکھوں میں سوال دیکھ کر وہ دھیما سا ہنسی۔ میں، زر، ارزم اور زرق، سب کو تو آپ بیٹا کہتے ہیں، تو 4 بیٹے ہوئے آپ کے۔ اس کے جواب پر سب ہنس دیے۔ لالا بیٹیوں کو چھوڑیں، یہ بتائیں بھابھی کو کیا کہتے ہیں؟ زرجان کے شرارت سے پوچھنے پر اذلان کا قہقہ بے ساختہ تھا۔ یہ تو میری کوئین آف ہارٹ ہے، اس نے زارا کو محبت سے دیکھتے ہوئے کہا تو زرجان اور زرمین نے سیٹی کے سے انداز میں ہوٹنگ کی۔ زارا شرما گئی، مسکراہٹ چہرے پر سجائے ہوئے تھی۔ ارزم بھی کھل کر ہنس دی۔ زرجان اور زرمین کو دیکھ کر زرق نے بھی ان کی نقل کرنے کو منہ کھول چیخیں مارنی شروع کر دیں۔ اس کی معصوم حرکت پر سب نہال ہوئے۔ زرجان نے اپنی گود میں بیٹھے زرق کے گالوں پر پیار کرتے اسے نرمی سے خود میں بھینچا۔ گل رخ نے آگے بڑھ کر زرق کو زرجان سے لے کر اسے پیار کیا۔ گرینی آئی مسڈ یو اے لاٹ، اس نے نرمی سے ان کے گال پر پیار کرتے بازو پھیلا کر کہا تو سب مسکرا دیے۔ او گرینیز لو، آئی مسڈ یو ٹو، انہوں نے نہال ہوتے اس کے پھولے گال چومے۔ زرجان اور زرمین کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ اسے اٹھا کر کہیں دور بھاگ جائیں۔
ارزم بھی اس خوبصورت سی سرخ و سفید روئی کے جیسے پھولے گالوں والے بچے کو دیکھ کر خود کو پیار کرنے سے روک نہ پائی تھی اور آگے بڑھ کر اس کے گال پر بوسہ دیا۔ وہ تھا ہی اتنا خوبصورت اور کیوٹ کہ کوئی بھی ریزسٹ نہیں کر سکتا تھا۔ "ہے بیوٹیفل ینگ لیڈی، ہو آر یو؟" اس نے ارزم کے گال کو اپنے چھوٹے سے ہاتھ سے چھوتے ہوئے پوچھا۔ اس کے طرز تخاطب پر جہاں ارزم حیران ہوئی تھی وہیں سب نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ "آئی ایم ارزم درانی"، اس نے حیرت پر قابو پاتے اسے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ "ممی، آپ کو یاد ہے زر بھی ہر خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر ایسے ہی کرتا تھا"، اذلان نے ہنستے ہوئے کہا تو سب ہنس دیے۔ ارزم نے حیرت سے زرجان کو دیکھا۔ زرجان نے کھسیا کر سر میں ہاتھ پھیرا۔ "لالا، میں عزت کی خاطر ایسے تمیز سے مخاطب کرتا تھا"، اس نے صفائی پیش کرنی چاہی۔ ایک دفعہ پھر سب ہنس دیے۔ "زرک ڈیئر، شی از آلسو یور آنی"، زرمین نے زرک کو گلے رخ سے لیتے ہوئے اپنے ساتھ بٹھاتے ارزم کے بارے میں آگاہ کیا۔ ارزم اور زرمین زرک کو لیے 3 سیٹر صوفے پر بیٹھی تھیں۔ اس کے سامنے کاؤچ پر اذلان بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ صوفے پر زارا اور گلے رخ بیٹھی تھیں۔ "ہاؤ؟" زرمین کی بات پر زرک نے چھوٹے چھوٹے ہاتھ سوالیہ انداز میں اٹھائے۔ "بیکاز شی از مائی سسٹر"، زرمین کے جواب پر اس نے ایک نظر ارزم کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تھینکس فار واچنگ اینڈ لسننگ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔